بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं इस साल आपको उर्दू में ये प्रोग्राम यूट्यूब के ज़रिए पहुंचा रही हूँ। जैसे कि आप में से कई लोग पहले मेरी इंग्लिश में वीडियो सुन चुके होंगे। ये उसका तर्जुमा है ताकि जो हमारे बहन भाई इंग्लिश नहीं समझ सकते, अंग्रेज़ी नहीं समझ सकते, उन तक भी ये मालूमात पहुंचाई जाए कि रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना सेहत के लिहाज से कैसे हमें अदा करना चाहिए। इसलिए कि हर साल कई लोग बहुत बीमार हो जाते हैं रोज़ों के दौरान, और दूसरा ये कि हमारे पास ये बहुत ही अहम मौका है कि हम अपनी सेहत को ठीक ठाक कर लें। हम अपनी पूरी जो सेहत है उसको हम रीसेट कर सकते हैं, हम दोबारा से एक किस्म की अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये अजीम मौका अता फरमाया है जिसमें हम अपना खाना पीना छोड़ देते हैं, हम नमाज के पाबंद हो जाते हैं, हम गीबत से बचते हैं, हम अपने ऊपर काबू पाते हैं जिसे कि हम डिसिप्लिन कहते हैं। तो ये है कि इन तमाम बरकत की वजह से हम अपने ऊपर काबू आसानी से पा सकते हैं और हम अपनी सेहत की निगरानी कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे मज़ीद पढ़ूँ, जो भी यहाँ पे आज आपको नसीहत की जाएगी, आपको चाहिए कि सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें। ख़ास तौर पे अगर आपको कोई और भी मर्ज़ है जैसे कि डायबिटीज़ है या कोई और आपको मसला है, आपको चाहिए कि आप पहले उनसे मशवरा कर लें। हो सकता है कि आपकी दवाइयाँ चेंज करनी पड़ें या आपका यानी कि आपको ज़्यादा अपना जैसे अगर डायबिटिक है आपको अपनी ज़्यादा शायद ब्लड टेस्ट कराना पड़े। तो ये कि आपको चाहिए कि पहले आप मशवरा कर लें, लेकिन जो बाकी तमाम लोग हैं उनके लिए इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक रहेगी। और मैं आपसे ज़िक्र करना चाहती हूँ, जो बहन भाई यहाँ यूके में मौजूद हैं उनको चाहिए कि वो diabetes.org.uk/रमदान की वेबसाइट को चेक कर लें, डाइट डॉक्टर को चेक कर लें, डॉक्टर सीम को चेक कर लें और mcb.org को चेक कर लें, जहाँ पे आपको तमाम मालूमात हासिल होगी जिन लोगों को रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। आजकल जैसे कि आपको मालूम है हम पे कोरोना वायरस की आजमाइश छाई हुई है। ये अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान है हमारे लिए, और चाहे तो सोचें बला भी है, लेकिन इसमें बहुत सारी अल्लाह ताला की रहमत भी है जो कि हमें इस वक्त दिखाई नहीं दे रही। ये कि अल्लाह ताला ने हमें याद करा दिया है कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सेहत के बगैर, सेहत है तो सब कुछ है। सेहत के साथ ज़िंदगी है, सेहत के साथ इबादत है, सेहत के साथ खाना पीना मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें हैं। और हमें दिखाया जा रहा है कि सेहत जो है बहुत नाजुक सी चीज़ है, ज़िंदगी एक नाजुक चीज़ है। इसकी जितनी भी हम निगरानी कर सकते हैं, इसका जितना हम ख्याल रख सकते हैं हमारे लिए बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहती हूँ अल्लाह ताला के नाम के साथ और सूरत बकरा की आयत सूरत बकरा की रमज़ान शरीफ की आयत के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान वमन शहिद मिनकुम अश-शहरा फ़ल्यसुम वमन कान मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ताला ने रमज़ान शरीफ के महीने में कुरान पाक को नाजिल किया जो कि हमारे लिए हिदायत है, और जो कि इस चाँद को देखता है उसको रोज़ा रख लेना चाहिए, और जो मरीज़ है या बीमार है, सफ़र पे है, उसको बाद में मुकम्मल दिनों के लिए रोज़ा रखना चाहिए, यानी कि जितने दिन आपने छोड़े हैं उन दिनों का मुकम्मल कर लें।
اللہ ताला आपके लिए आसानी चाहते हैं और आपके लिए दिक्कत या दुश्वारी नहीं चाहते, और चाहते हैं कि आप इस महीने को मुकम्मल कर लें ताकि आप अल्लाह ताला की हम्द सना कर सकें कि उन्हें अल्लाह ने आपको हिदायत फरमाई, और ताकि आप अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हो जाएं। अब मैं इस आयत के साथ शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि इस आयत में हमारी दीन की तमाम बुनियादी चीज़ें हैं। सबसे पहले है कि कमिटमेंट, यानी कि हम अल्लाह ताला के साथ हमने जो वादा रखा हुआ है हम उस पर पूरे उतरते हैं। हम अपनी फ़र्ज़ इबादत को यानी कि रोज़े को हम रखते हैं, जो कि हमारे दीन का एक सतून है। उसके अलावा जो है अल्लाह ताला ने हमें आसानी फरमाई, छूट फरमाई है कि अगर हमारे पास वाकई कोई सबब हो, जैसे कि हम बीमार हों, हम रोज़ा नहीं रख सकते, अल्लाह ताला हमारे लिए किसी भी हाल में दुश्वारियाँ दिक्कत नहीं पेश करना चाहते। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम आसानी के साथ अल्लाह ताला की रहमत के साथ अल्लाह की इबादत फरमाएं। और सबसे बड़ी अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया और हमें इस दीन पे कायम किया। ये बहुत अजीम अल्लाह ताला की रहमत है। अगर हम इस चीज़ को जान जाएं, अल्लाह ताला की हर चीज़ में रहमत को आजमाएं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है और ऐसे हम शुक्रगुजार हो जाएं। मैं इस आयत का इसलिए भी जिक्र करना चाहती हूँ क्योंकि ये जो डिसिप्लिन इस आयत में है कि हम अपनी इबादत पे पाबंद हो जाते हैं, और कि अल्लाह ताला ने रोज़े में भी हमारे लिए आसानी रखी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और सबसे ज़रूरी ये है कि हम अल्लाह ताला के हर हाल में शुक्रगुजार रहें और हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। जैसे कि हम रोज़े का ख्याल रखते हैं, रोज़ा रखने का ख्याल रखें, उसके साथ रोज़े रखने का अदब भी है, क्योंकि हमारी जो सेहत है वो एक अमानत है। जैसे हम रोज़े की इमानत का ख्याल रखते हैं, हम नमाज की इमानत का ख्याल रखते हैं, हमें चाहिए कि ये जो अल्लाह ताला ने हमें जिस्म दिया है, अल्लाह ने हमारे दिमाग दिया है, सोच दिया है, एहसास दिया है चीज़ों का, इन चीज़ों का भी हम ख्याल रखें। क्योंकि यह है कि अगर आप समझ लें, हम अगर गाड़ी में जा रहे हैं, हमें गाड़ी की ज़रूरत है, हमने काम पे जाना है। देखें, अगर हम गाड़ी की सर्विस नहीं कराएंगे, गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे, तो गाड़ी रुक जाएगी, गाड़ी ख़राब हो जाएगी और हम काम पे जाने के काबिल नहीं रहेंगे, हम अपने मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे। लेकिन यह है कि ऐसे अल्लाह ताला ने हमें ये जिस्म दिया हुआ है ताकि हम अपनी मंजिल पे पहुंच सकें, हम अल्लाह ताला की इबादत कर सकें, हम दूसरों को अल्लाह की याद दिला सकें, हम अच्छे अच्छे नेक नेक काम कर सकें, हम लोगों की खिदमत कर सकें, हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से मिल सकें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने सहाबा ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन लोग कौन हैं? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिनकी ज़िंदगी तमाम है और लंबी है और जिनके अमाल अच्छे हैं। ये तिरमिज़ी शरीफ में हदीस आई है और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि सबसे अफसल जो नेमतें हैं वो सेहत और ईमान की हैं। तो ये है कि अगर हम अपने ईमान का आज का ख्याल रखें, हमें चाहिए कि हम अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ जाती हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे हमने सूरत बकरा की आयत में देखा कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक बैलेंस रखा हुआ है, एक मीज़ान रखा हुआ है कि उसमें हम इबादत के काबिल हैं, अपने आप को थोड़ा सा आगे पुश करते हैं, लेकिन यह है कि उसमें हम अपने आप को तोड़ नहीं देते, हम अपने आप को मार नहीं देते। अगर हमारे लिए मज़ीद मुश्किल है, जैसे कि हम बीमार हैं, तो हमें रोज़ा तोड़ने की इबादत है। और ये है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि हम हैं उम्मतन वसता, यानी कि दरमियानी रवा वाली उम्मत। हम हर काम जो है बैलेंस के साथ करते हैं या हमें करना चाहिए। और हदीस शरीफ में आया है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अब्दुल्ला, मुझे बताया गया है कि आप सारा दिन रोज़ा रखते हैं और आप सारी रात नमाज अदा करते हैं। अब्दुल्ला ने फरमाया, जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, उन्होंने कहा ये ना करो।
रोज़ा रखो और तोड़ो और रात की नमाज अदा करो और रात को सो भी जाओ। इसमें आपके जिस्म का आपके ऊपर हक है, आपकी आंखों का आपके ऊपर हक है, आपकी बीवी का आपके ऊपर हक है। ये जो हदीस है ये रमज़ान शरीफ के बारे में नहीं है, यानी कि रमज़ान शरीफ में हम रोज़ाना रोज़ा रखते हैं, हम मुकम्मल 29-29 रोज़े पूरे करते हैं लेकिन इस हदीस का मकसद ये है कि अपनी बॉडी का, अपनी आँखों का, अपने जिस्म का, अपनी हर चीज़ को बैलेंस में रखो। किसी चीज़ की भी ज़्यादती ठीक नहीं है। जो लोग हर वक्त नमाज में मशगूल होते हैं लेकिन वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते, अपनी बीवियों को टाइम नहीं देते, अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, वो काम पे नहीं जाते, उन लोगों ने बैलेंस नहीं रखा और वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे कायम नहीं है। दूसरी हदीस शरीफ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी आदम में से कोई इस चीज़ से के लिए कोई ऐसी बदतर चीज़ नहीं है जैसे कि उसका पेट है जिसको वो भरे। उसके लिए ये काफ़ी है कि वो कुछ लुकमात खा ले ताकि उसकी कमर सीधी रहे। अगर ये उसके लिए मुश्किल है तो उसको चाहिए कि एक तिहाई खाने के लिए, एक तिहाई पीने के लिए और एक तिहाई सांस के लिए रखे। ये भी तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। तो ये कि देखिए हमें बताएंगे, अगर हम इस हदीस पे, इन दो हदीस पे अमल कर लें तो हमें बताया जा रहा है कि हर चीज़ जो है दरमियाने रवैये से बैलेंस के साथ की जाए। लेकिन दूसरा ये है कि खाने में ज़्यादती ना करें। खाना जो है, खाना इंग्लिश में हम कहते हैं, अंग्रेज़ी में हम कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट, यानी कि जो हम खाते हैं हम वही हैं, उसके साथ हमारा जिस्म बनता है। लेकिन अगर हम मुसलसल खाते जाते हैं उसके साथ हमें बीमारियां पैदा होती हैं। तो अब मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो रोज़े हैं और जिसे हम इंग्लिश में फास्टिंग कहते हैं, उसके कुछ साइंटिफिक जो फ़ायदे हैं। ये है कि सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि ये रिसर्च रमज़ान शरीफ पे नहीं की गई, ये रिसर्च जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग पे की गई है, यानी कि इसके कई तरीके हैं, जैसे कि कई लोग हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रख लेते हैं। हमें बताया गया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर का और जुमेरात का रोज़ा रखा करते थे। वो महीने में 3 दिन का भी रोज़ा रखा करते थे, जो जिन्हें हम सफ़ेद दिन के कहते हैं। 13, 14 और 15 चाँद के महीने की वो रोज़ा रखा करते थे। ये भी एक किस्म का रोज़ा है। तो दूसरी कई चीज़ें रिसर्च में आ रही हैं, जैसे कि 16 और 8 का रोज़ा। उसका मतलब है कि आप अपना सारा खाना जो है 8 घंटों में खाते हैं और आप 16 घंटे रोज़ाना रोज़ा रखते हैं। अब देखिए, रोज़ों का महीना इतना अहम हमारे मौका है क्योंकि हमें साइंटिफिक रिसर्च में बताया गया कि अगर हम अपनी किसी भी आदत को बदलना चाहें तो हम उसको 21 और 40 दिन के बीच में हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम अभी से भी शुरू करें और ये रमज़ान का महीना मुकम्मल करें और शाबान के रोज़े रखें, हमें 21 और 40 दिन के बीच में हो जाएगा। तो ये है कि हमारे पास ये अहम मौका है। मैं आपसे फिर अर्ज़ करूँगी, प्लीज़ बराए मेहरबानी आप सब अपने सेहत का ख्याल रखें। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है बहनों और भाइयों। ये कि दूसरी रिसर्च में आया है कि जो लोग रोज़ा रखते हैं, मैं फिर भी कह रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, उनकी ज़िंदगी बढ़ जाती है। बिल्कुल ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथों में है, लेकिन ये है कि अगर आप सड़क के बीच में खड़े हो जाएं, आगे से गाड़ी आ जाए और आप ना हटें, तो ये आप अपनी मौत का खुद सबब बना रहे हैं। तो ये ऐसे है कि अगर आप एहतियात रखें तो आपको पता है कि आप अपनी तरफ से अमल कर रहे हैं, आप जिम्मेदारी उठा रहे हैं। और इसके साथ अल्लाह ताला ने दिन की मौत लिखी हुई है, लेकिन जो उसकी जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर है। जो लोग 16-8 वाला रोज़ा रखते हैं उनकी जो बॉडी है वो शुगर को इस्तेमाल करना है, शुगर जो जिस्म में स्टोर की गई है, जैसे कि आपके लिवर में स्टोर की गई है, उसको आप ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, आप इस्तेमाल कर लेते हैं और उसकी जगह आप फ़ैट को ताकत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसके कई ज़्यादा फ़ायदे हैं।
فرض کیجئے کہ جو نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیز ہیں، یعنی کہ جس میں جب انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور اس کا دماغ بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کو ڈیمنشیا ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں قوت کے بعد دوبارہ سے کمزوری اور بچپنا آ جاتا ہے۔ ان چیزوں کو ہم رسک جو ہیں، خطرہ جو ہے، ہم کم کر سکتے ہیں۔ پارکنسنز ڈیزیز بھی اس میں شامل ہے۔ جو لوگ 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں، 3 دن متواتر رکھتے ہیں، ان کی جو انٹائر امیون سسٹم ہے، یعنی کہ جو ہماری جسم میں جو سیلز ہیں جن کے ساتھ ہم انفیکشن کو کلیئر کرتے ہیں، وہ سارا تازہ ہو جاتا ہے۔ پھر میرے خیال سے لاہور میں انہوں نے کچھ ریسرچ کی تھی جہاں پہ انہوں نے خرگوش کو اجوا کی کھجور دی تھی، اور ان کو معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ دینے کے ساتھ خرگوش کے خون میں جو بیڈ فیٹ ہے، LDL فیٹ، جس کے ساتھ کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ کم ہو گئی۔ روزے کا مزید کئی فائدے ہیں، جیسے کہ وزن کم کرنا، موٹاپے کو کم کرنا، ڈائبٹیز سے بچنا، یعنی کہ شوگر سے بچنا، بلڈ پریشر آپ کا بہتر ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک اور کینسر کا رسک کم ہو سکتا ہے۔ اب ہمیں معلوم پڑ رہا ہے کہ کینسر کا بہت زبردست تعلق ہے ہمارے وزن کے ساتھ۔ جو لوگ بہت موٹے ہیں یا موٹے ہیں، ان کو کینسر کا رسک بہت زیادہ ہے دوسرے لوگوں کی نسبت۔ تو جیسے میں فرما چکی ہوں کہ یہ ہمارے پاس بہت اہم موقع ہے۔ ہم جیسے کہ رہ رہے ہیں، ہم جیسے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، جیسے ہم سوچتے ہیں، جیسے ہم کھاتے پیتے ہلتے جلتے ہیں، یہ اس کے ساتھ ساری ہماری جو جینز ہیں ان کو ہم بدل سکتے ہیں، ہم ان کو سوئچ آن کر سکتے ہیں، ہم ان کو سوئچ آف کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی صحت پہ قابو پا سکتے ہیں اگر ہم اپنی لائف سٹائل، اپنے کھانے پینے، اپنے ہلنے جلنے، اپنی سوچ کے اوپر قابو پا لیں۔ رمضان شریف جیسا کوئی موقع نہیں ہے کہ ہم ان تبدیلیوں کو شروع کر لیں، انشاءاللہ۔ ہمیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کئی جو ہمارے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے روزوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جیسے پیراسیلسس جو گریک ڈاکٹر تھا، اس نے لکھا ہوا ہے کہ روزہ رکھنا سب سے بہترین علاج ہے، اندرونی طبیب ہے۔ مارک ٹوین نے لکھا ہوا ہے کہ تھوڑی سی بھوک جو ہے عام انسان کے لیے بہت زیادہ کر سکتی ہے کسی سب سے بہترین ڈاکٹر کی نسبت اور سب سے بہترین دوائیوں کی نسبت سے بھی۔ اور جو مصر میں لوگ ہوا کرتے تھے جنہیں ہم انگلش میں اینشنٹ ایجپشن کہتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو انسان ہیں وہ جو کھاتے ہیں اس کے صرف 1/4 حصے پہ وہ جیتے ہیں، باقی جو 3 حصے ہیں اس میں سے ان پہ ان کے ڈاکٹر جیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ کہ ہم جو کھاتے ہیں اس کے ساتھ ہم زندہ بھی رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر جو بیماری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی شفا بھی اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے پریونشن پہ عمل کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ہم لوگ کیوں اتنا کھاتے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا کہ ہم کیوں کھاتے ہیں؟ کھانا بھوک کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، ہمیں زندہ رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، ہمیں طاقت دینے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن ہم ان وجوہات سے نہیں کھاتے۔ ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ ہمیں ٹی وی پہ کوئی ایڈورٹ آ گئی ہے، اسٹیک آ رہا ہے، برگر آ رہا ہے، ادھر سے کھا لو ادھر سے کھا لو، بل بورڈ بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ ہمیں میسیج دیا جا رہا ہے کہ کھاؤ کھاؤ کھاؤ، یہ مزیدار ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ ہمیں خوش لوگوں کی شکلیں دکھائی جا رہی ہیں جو مسکرا رہے ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر ہم نہ بھی سوچیں کو کھانے کا، لیکن ہمارے دماغ میں جو ہے ایک سوچ آ جاتی ہے، ایک تصور آ جاتا ہے، ہمیں ایک قسم کی اندرونی بھوک لگ جاتی ہے، ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمیں بھی کیک کھانا چاہیے، تاکہ جب ہم اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم جا کے اس کو کھا لیں۔ دوسرا ہمیں اکثر دوسری چیز جو ہے یہ ہے کہ ہمیں کھانا جو ہے ہمارے لیے ایک سروائیول ہے، یعنی کہ ہماری زندگی کا باعث ہے۔ اگر ہم بالکل نہ کھائیں تو ہم مر جائیں گے،
اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کے اندر یہ ایک ضرورت پیدا کی ہوئی ہے کہ ہمیں کھانے کی حسرت ہے، ہمارا دل کرتا ہے کھانے کو، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی نفس اپنی ہوا پہ قابو کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کھانا جو ہمیں زندہ رکھنے کے لیے ہے بہت مختلف ہے اس کھانے سے جو کہ ہم اپنی نفس کے طور سے کھاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو سروائیول میں ہے، یعنی کہ زندہ رہنے کے لیے ہمیں خوف کی بھی ضرورت ہے، یعنی کہ خوف کے بغیر ہم بری چیزوں سے بچ نہیں سکتے، ہمیں ڈر نہیں پیدا ہوتا۔ اب جب ہم اپنے ارد گرد یا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ بیچارے بھوکے لوگ مر رہے ہیں، ان کے بچے کمزور ہیں، ان میں بیماری ہے، ان کو کھانے کو نہیں ملتا، شاید ہم ان کے حصے کا بھی کھا لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم نہیں کھائیں گے تو ہم مر جائیں گے، اور یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں۔ ایسا ہم میں سے کئی لوگ جو ہیں دلی سکون کے لیے کھاتے ہیں اور سٹریس کی وجہ سے کھاتے ہیں، ہمیں کھانے میں مزہ آتا ہے، پلیجر کے لیے کھاتے ہیں۔ لوگوں نے کھانے کو ایک ہابی بنا لیا ہے، کھانا ہابی کے لیے نہیں ہے، کھانا بالکل آپ انجوائے کریں لیکن خالی مزے کے لیے نہیں ہے، وہ کھانے کا رول نہیں۔ اگر آپ کھانے کو مزے میں یا ہابیز میں بنا لیں تو آپ بالکل بیمار ہو جائیں گے۔ کئی لوگ کھانا بورڈم میں سے کھاتے ہیں، ان کو تنہائی میں سے کھاتے ہیں، یعنی کہ اور کئی لوگ عادت میں سے کھاتے ہیں کہ مجھے اس ٹائم کھانا ہی چاہیے، لیکن یہ کہ اگر آپ ہیبٹ آپ اپنی اچھی رکھیں، لیکن آپ خالی اگر ہیبٹ میں سے کھائیں گے تو آپ اس وقت بالکل سوچ کے نہیں کھائیں گے۔ سو آخری بات یہ ہے کہ کئی لوگ غفلت کی وجہ سے کھاتے ہیں، یعنی کہ وہ غفلت میں کھاتے ہیں، یعنی کہ وہ کھانے کو کام پہ بیٹھے ہوئے ڈیسک پہ کھاتے ہیں یا ٹیلی ویژن کے آگے کھاتے ہیں، ٹی وی کے آگے، یا ادھر ادھر بھاگتے گاڑی چلاتے آرام سے بیٹھ کے نہیں کھاتے جیسے کہ ہمیں سنت میں بتایا گیا، اس وجہ سے بھی وہ غلط طریقے سے کھا رہے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ نے کوئی چیز بنانی ہے، اگر آپ کے پاس سارے انگریڈینٹس بھی پڑے ہوئے ہیں، ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن آپ ان کو صحیح طریقے سے ان کا اہتمام نہ کریں تو آپ کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ بالکل خراب نکلے گا۔ جیسے کہ آپ نے کیک بنانا ہے، آپ کے پاس انڈا ہے، دودھ ہے، آٹا ہے، لیکن فرض کریں آپ اس کو مکس نہ کریں، آپ اس کو فرائنگ پین میں ڈال دیں اور آپ اس کو صحیح طرح سے تیار نہ کریں تو آپ کا کیک نہیں بنے گا۔ تو یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس کھانا میسر ہو لیکن ہم اس کو ٹھیک طریقے سے نہ کھائیں تو وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس جو بے تحاشا فیکٹری میں بنے ہوئے کھانے، پروسیسڈ فوڈ، جن میں کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے، اور ہمیں جو غلط چیزیں بتائی جاتی ہیں کھانے پینے کے بارے میں، خاص طور پہ جو پیکٹس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ڈائبیٹکس کی فوڈ ہے، یہ ہیلتھی ہے، وہ اکثر نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے بھی ہمیں کئی لوگوں کو کنفیوژن ہے۔ اور آخری چیز جو ہے جو کہ ہمیں کھانا زیادہ میسر ہونے کی وجہ سے پرابلم ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں، سپر مارکیٹ میں، پیٹرول اسٹیشن میں، ہر جگہ پیکٹ اور ٹن موجود ہوتے ہیں، ان میں ہم سوچتے نہیں کہ کیا ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، لیکن ہم ایسی غلط اور خستہ فوڈ کو ہم کھانے کو ہم پکڑ کے ہم اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہیں۔ اب اس دوسرے حصے میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ ہمیں کیسے کھانا چاہیے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ پہلا حصہ سن کے آپ کو کچھ کشش پیدا ہوگی، کچھ خیال آیا ہوگا کہ شاید آپ اپنی لائف میں کچھ فرق بنا سکتے ہیں، اور خالی اس رمضان کے لیے نہیں، آئندہ زندگی کے لیے بھی انشاءاللہ میری یہی امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت یابی عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے، جس میں ہمارے بہت سارے نیک اعمال ہوں اور بہت ساری خوشیوں والے موقع ہوں، آمین۔ اکثر ہم جب روزوں کا سوچتے ہیں، ہم کھانے پینے کا سوچتے ہیں، لیکن ہم زیادہ کھانے کا ہی سوچتے ہیں، پینے پہ ہم توجہ نہیں دیتے، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم پانی کے بغیر صرف 3 دن زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن کھانے کے بغیر ہم 30 دن زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہر زندہ چیز، ہر جو زندہ چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا، پانی سے پیدا کیا ہے۔ یہ کہ ہمارا جو جسم ہے 70% پانی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پانی کا خیال رکھیں،
اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں ہمیں کم سے کم 2 لیٹر پانی پی لینا چاہیے. لیکن اس کا بھی طریقہ ہے. اگر آپ سارا پانی ایک بار میں پی لیں گے تو آپ کو خالی پیشاب آئے گا اور آپ کے جسم میں پانی نہیں رہے گا، اس لیے کیونکہ اس کو ہضم کرنے کا، ایبزورب کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ پانی کو آہستہ آہستہ پئیں. جیسے آپ روزہ چھوڑتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، پھر آپ نماز ادا کرتے ہیں، تراویح ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ سحری کے ٹائم آپ دوبارہ کھاتے پیتے ہیں، اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی ساری رات پیتے رہیں. انشاءاللہ ایسے آپ کو باتھ روم کی بھی دقت نہیں ہوگی اور آپ کو دوسرے دن پیاس کا مسئلہ نہیں ہوگا. اس میں آپ کو چاہیے کہ روزوں کے دوران آپ کو کیفین والے جو ڈرنکس ہیں وہ سارے چھوڑ دینے چاہیے، یعنی کہ چائے، کافی، گرین چائے، سبز چائے، گرین ٹی جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، اور انرجی والے ڈرنکس، فیزی ڈرنکس ایسے جو ہیں، ان سب کو، پیپسی اور کوک کو، یہ سارا ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اس لیے کیونکہ ان کے ساتھ آپ کی جسم سے پانی جو ہے وہ زیادہ نکل جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ آپ شربت اور جوس اور میٹھی ڈرنکس کو نہ پئیں. اس لیے کیونکہ ان میں بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے، چینی ہوتی ہے، جو کہ آپ کے لیور کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے اس کے ساتھ ہینڈل کرنا. اس کے علاوہ یہ فرمانا چاہتی ہیں کہ کوکونٹ کا پانی، ناریل کا پانی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ وہ جو ہے آپ کے جسم میں اچھی طرح سے ہضم ہو جاتا ہے اور آپ کو سارا دن پیاس نہیں لگے گی. جو لوگ بوڑھے ہیں یا واٹر ٹیبلٹ ہیں جنہیں ہم ڈائریٹک کہتے ہیں، جو لوگ ڈائبیٹکس ہیں یا جن کو کڈنی کی پرابلم ہے، کلیجی کا، گردوں کی پرابلم ہے، ان کو چاہیے کہ وہ خاص طور پہ اپنے پانی کا خیال رکھیں. ایک میں آپ کو مشورہ دوں گی، ہمارے گھر میں ہم کیا کرتے ہیں، کوکونٹ کا پانی، ناریل کا پانی، ثابت نیمبو اس کو دھو کے، ثابت ادرک چھلکے کے ساتھ، تازہ شہد اور تھوڑا سا ونیگر جو ہے اس کو سارا بلینڈ کر لیتے ہیں اور اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں. اور پانی سے پینے سے پہلے آپ اس میں تھوڑا سا تازہ پودینہ ڈال لیں. آپ کو بالکل جو ہے آپ کی باڈی میں ایک تو بہت ساری ہائیڈریشن ہوگی، دوسرا جو جسے ہم کہتے ہیں اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی انفلیمیٹری فائدہ آپ کو پہنچے گا، یعنی کہ کئی چیزوں، کئی بیماریوں کو یہ ختم کرے گا اور آپ کو بالکل ٹھنڈک پہنچے گی. تو یہ کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا. اب میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں آپ کو کرونا وائرس کے بارے میں. ابھی تک میں نے اس کا کوئی خاص ذکر نہیں کیا، اس لیے کیونکہ ہم اس کے بارے میں بہت کچھ سن چکے ہیں اور شاید ہم تھک گئے ہیں سن کے. لیکن جو کرونا وائرس ہے اس نے ہمیں ایک تو یاد کرایا کہ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن دوسرا ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں ہر لوگ جو ہیں برابر نہیں افیکٹڈ. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی موت کو لکھا ہوا ہے اور بیماری اور صحت کو لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا، پریونشن سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. پریونشن یعنی کہ بچیں. تو ہماری جو کمیونٹی ہے، ایک تو اس میں ڈائبٹیز بہت زیادہ ہے، لیکن ہمیں دوسری بھی کچھ پرابلمز ہیں، یعنی کہ ہم میں موٹاپا بہت زیادہ ہے. ہم تھوڑے سے وزن کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم میں سے کسی کا وزن نارمل ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ہاں کمزور ہے، اس کو کھانے کو نہیں ملتا، تھوڑے سے موٹے ہو جاتے تم اچھے لگو گے. لیکن یہ ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی موٹاپا جو ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. ہمیں ریسرچ میں سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو لوگ موٹے ہیں ان میں 37% زیادہ کریٹیکل النس ہے، یعنی کہ انہیں ہاسپٹل کی ایڈمیشن یا انٹینسو کیئر کی ضرورت ہے کورونا کی وائرس کی وجہ سے. اس کے سبب میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی. دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اکثر وٹامن ڈی کی کمی ہے، خاص طور پہ ہم جو لوگ انگلینڈ میں یا ایسی یعنی کہ جنوبی علاقوں میں ہم رہتے ہیں.
اور یہ ہے کہ جو ہماری بیک گراؤنڈ ہے، یعنی کہ ہم ایشین لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، انڈیا کے ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں، سری لنکا کے ہیں، ہم میں زیادہ یہ پرابلم ہے، اور اس کی وجوہات ہمیں ابھی معلوم نہیں ہو رہی. اس کا سوچا جا رہا ہے کہ شاید اس میں کچھ فیکٹرز ہوں گے، جیسے غربت ہے، یا زیادہ لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں، یہ کئی چیزیں بالکل ہو سکتی ہیں، یا جن پوزیشن میں ہیں ہم جب کام پہ جاتے ہیں. لیکن اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ شاید کچھ جینیٹک فیکٹرز ہو سکتے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان سب چیزوں کے سوائے جو ہماری جینز ہیں، ہم ان کا کچھ کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کا موٹاپا باہر کی طرف نہیں ہوتا، ان کا موٹاپا ان کے اندر ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی دل کے گرد، ان کی کلیجی، ان کی گردوں کے گرد چربی پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ چربی جو ہے اسکن کی چربی سے بہت زیادہ خطرناک ہے. اس کے ساتھ جو ہے خطرناک کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں اور زبردست بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ موت کا زیادہ رسک ہو جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ٹوفی، thin on the outside fat on the inside، یعنی کہ باہر سے پتلے اندر سے موٹے. اور یہ ہے کہ جیسے کہ کچھ لوگ ویسے موٹے ہوتے ہیں، زیادہ تر موٹاپا جو ہے ایک میٹابولک ہیلتھ پرابلم ہے، یعنی کہ ہمارا جو جسم ہے اس میں کئی قسم کی پرابلمس ہیں، اور جو ہماری ریئیکشنز ہیں، ہماری جسم کے اندر جو پروسیسز ہیں وہ ٹھیک نہیں کام کر رہی. اور اس کے ساتھ ہماری آرگنز کے گرد فیٹ پیدا ہو جاتی ہے، چربی پیدا ہو جاتی ہے، ہمارا پیٹ موٹا ہو جاتا ہے، ہمارا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، ہماری بلڈ شوگر جو ہے وہ بارڈر لائن پہ آ جاتی ہے. اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم سپلیمنٹس لیں، وٹامن لیں یا نہ لیں. تو آپ کو جیسے کہ معلوم ہوگا اس کنٹری میں ہم زیادہ وٹامن کی سپلیمنٹس عام لوگوں کے لیے نہیں ریکمینڈ کرتے، اس لیے کیونکہ ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے. لیکن یہ حالات جو ہمارے ہیں یہ عام حالات نہیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض فرمایا کہ کئی لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی ہے، اور جو وٹامن ڈی کی کمی ہے اس کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ 20% زیادہ جو ہے کریٹیکل النس ہے، یعنی کہ زبردست بیماری کا رسک ہے کرونا وائرس کے ساتھ. اور اس زبردست بیماری کے تحت آپ کو انٹینسیو کیئر کی بھی ایڈمیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اگر آپ اس میں سے زندہ نکل آئیں تو یہ ہے کہ اس کے بعد بھی آپ کو زندگی بھر کمپلیکیشن ہو سکتی ہے اپنے سانس میں. تو وٹامن ڈی عام طور پہ ہم یہاں یو کے میں کہتے ہیں کہ 1 to 2,000 یونٹس ڈے آپ لے لیا کریں، لیکن آپ 4,000 یونٹ تک بھی لے سکتے ہیں. کچھ سٹڈیز آ رہی ہیں وٹامن سی کے فائدے میں. ابھی دیکھیے کہ کرونا وائرس کو آئے ہوئے بہت تھوڑا عرصہ ہوا ہے، اس لیے زیادہ یہ سٹڈیز جو ہیں کرونا وائرس کے پہ نہیں ہیں، لیکن فلو پہ اور مرض پہ اور ملتی جلتی بیماریوں پہ ہیں، یا ان کے بتائے ہوئے اینٹی وائرل افیکٹس پہ یا سیل افیکٹس پہ ہیں. اور جو بھی میں ادھر سپلیمنٹ کا ذکر کر رہی ہوں انشاءاللہ سوائے وٹامن ڈی کے یہ سارے آپ کو اپنے کھانے پینے میں مل سکتی ہیں، اور یہ جو ہیں ان کا نقصان کوئی خاص نہیں ہے. وٹامن سی آپ 1 گرام اپ ٹو 4 ٹائمز اے ڈے آپ لے سکتے ہیں. زنک اور سیلینیم جو ہے آپ کو برازیل نٹ میں مل جائیں گی، وہ آپ 4 برازیل نٹ دن میں کھا سکتے ہیں. کوئرسیٹن جو ہے آپ کو سیب میں اور کوئنس میں ملے گی. دوسرا یہ ہے کہ آپ انار کھا سکتے ہیں، لال انگور کھا سکتے ہیں، بلو بیری کھا سکتے ہیں، اور ہلدی کھا سکتے ہیں. ہلدی جب آپ کھائیں اس کے ساتھ کالی مرچ کا ضرور استعمال کیجیے گا. قرآن پاک اور سنت میں کیا فرمایا گیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا کہ جو کلونجی ہے وہ ہر بیماری کے لیے اس میں شفا ہے سوائے موت. جو ہمارے یہاں پہ حکیم ہے وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ 1 چمچ دن میں 2 بار لے سکتے ہیں کلونجی کے تیل کا، یا آپ اپنے کھانے میں ملا لیں. اور ترمذی شریف میں آیا ہے کہ دونوں شفاؤں کا استعمال کیجیے گا، شہد اور قرآن. اگر آپ شہد کا استعمال کریں گے تو پلیز شہد کو اصلی شہد ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کو تازہ ہونا چاہیے، ہیٹ ٹریٹڈ نہیں ہونا چاہیے، آرگینک ہونا چاہیے، یعنی کہ اس میں کوئی کیمیکلز نہیں ملائے گئے.
اور لوکل یعنی کہ آپ کے علاقے کا ہو تو وہ سب سے بہترین رہے گا آپ کے لیے. اور آخری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. کھاؤ پیو اور اس میں زیادتی نہ کرو. جیسے کہ میں نے شروع میں فرمایا ہمارا دین ایک بیلنس والا دین ہے، درمیانے روا والا دین ہے، اور اس میں ہمیں زیادتی نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی دین میں زیادتی کرنی چاہیے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں زیادتی کرنی چاہیے. کسی بھی چیز میں اگر ہم زیادتی کرتے ہیں ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں انفلیمیشن کے بارے میں اور انسولین ریزسٹنس کے بارے میں. میں بہت سمپل طریقے سے بتاؤں گی تاکہ آپ کو اس کی انشاءاللہ سمجھ آ جائے اور آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ ہم یہ ڈائٹری چینجز کیوں بنانے جا رہے ہیں. سب سے پہلے انفلیمیشن ہم اس چیز کو کہتے ہیں جب کہ جسم میں کوئی زخم ہو جاتا ہے تو آپ کا جسم جو ہے اس کو ہیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کا خون جو ہوتا ہے اس کو سٹکی ہو جاتا ہے. آپ کے بلڈ ویسل میں جیسے کٹ آ جائے تو ادھر سارا خون جم کے اس کو جلدی سے آپ کا خون رک جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جب انفلیمیشن حد سے زیادہ بڑھ جائے. انفلیمیشن جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے جب ہماری باڈی کو ریپیئر کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کی زیادتی جو ہے یا اس کا رسپانس اگر بہت بڑھ جائے یا غلط ٹائم پہ ہو جائے تو ہمارے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اور بلکہ ہر آج کی زندگی کی بیماری کا باعث انفلیمیشن ہے. اگر سوچا جائے تو شوگر کی بیماری، ڈائبٹیز، اس میں بھی انفلیمیشن ہے. ہارٹ ڈیزیز میں انفلیمیشن ہے کیونکہ خون سٹکی ہو جاتا ہے اور ناڑوں کے ساتھ چپک جاتا ہے. اسٹروک میں یعنی کہ فالج میں. اس کے علاوہ جو ہے جو کرونا وائرس میں کیا تعلق ہے اس انفلیمیشن کا. کرونا وائرس میں ہمیں کافی ساری معلومات پیدا ہو رہی ہے کہ جیسے جو ڈائبیٹک لوگ ہیں یا موٹے لوگ ہیں، موٹے لوگوں میں انفلیمیشن ہے اور انسولین ریزسٹنس ہے جس کا میں ابھی آپ کو بتاؤں گی. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو بلڈ کلاٹ ہیں وہ آپ کے جسم میں پھیل جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے دماغ میں جا سکتے ہیں، آپ کے پھیپھڑوں میں جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو سانس کی تکلیف یا اسٹروک ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں بہت ساری انفلیمیشن پیدا ہو جاتی ہے. جو وائرس ہے وہ خود جو ہے اتنا نقصان نہیں کرتی جتنا کہ آپ کی باڈی کی انفلیمیٹری رسپانس کرتی ہے. آپ کی باڈی آپ کا جسم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس دوران آپ اتنے زیادہ خطرناک کیمیکل پیدا کرتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں سائٹوکائن سٹورم پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پھیپھڑوں کو ڈیمیج ہو جاتا ہے. اور مزید ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ خالی پھیپھڑے نہیں افیکٹ ہوتے، اس میں باقی آپ کی ساری آرگنز پہ بھی اثر پڑتا ہے، یعنی کہ آپ کے دل پہ، آپ کے گردوں پہ، آپ کے کلیجی پر ہر چیز افیکٹ ہو جاتی ہے. اس لیے یہ بیماری اگر بڑھ جائے تو اس سے ریکور کرنا بہت مشکل ہے. اس کے علاوہ غلط خوراک، سٹریس جسے ہم ٹاکسن کہتے ہیں، یعنی کہ کیمیکل اور ایسی کی چیزیں، بیماری، یہ ساری چیزیں انفلیمیشن کا باعث بن سکتی ہیں. ایک اور چیز ہے جو کہ ہم لوگوں میں کافی زیادہ ہے، اس کو ہم انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں. یہ بھی انفلیمیشن کا باعث ہے. انسولین کیا ہے؟ ہم سب انسولین کو یہ سوچتے ہیں کہ جب کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے ان کو انسولین لگ جاتی ہے. ایسی بات نہیں ہے، سب ڈائبیٹکس کو انسولین نہیں لگتی، لیکن انسولین وہ ہمارے جسم میں ایک کیمیکل، ایک ہارمون ہے کہ جب ہم کچھ کھانا کھاتے ہیں، خاص طور پہ اگر ہم میٹھی چیز کھا لیں یا بریڈ یا چاول کھا لیں تو ہماری باڈی کو اس شوگر کو مینیج کرنا پڑتا ہے. ہم انسولین بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری بلڈ شوگر نارمل ہو جاتی ہے. اگر بلڈ شوگر نارمل نہ ہو تو ہمارے جسم میں انفلیمیشن اور بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور اس لیے ڈائبٹیز کی بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. کچھ بیماریاں ہیں جہاں پہ ہماری باڈی جو ہے یا انف انسولین نہیں بناتی، انسولین بہت تھوڑی بناتی ہے، یا پھر اس انسولین پہ عمل نہیں کر سکتی صحیح طرح سے، اور یہ ہم اس کو کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس. آپ کی باڈی زیادہ انسولین بنانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس میں جو ہے آپ کی جو
ब्लड शुगर फिर भी रेगुलेट करना मुश्किल हो जाती है, और उसके साथ इंसुलिन के साथ कई और केमिकल रिएक्शन बॉडी में पैदा होते हैं, जिसकी वजह से हम जिसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं वो पैदा हो जाता है। इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि डायबिटीज़, मोटापा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये कुछ इसकी मिसाल हैं, मिसाल नहीं। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप लाइफस्टाइल चेंज बनाएं, आप अपने खाने पीने और एक्सरसाइज को चेंज कर लें, आप इस इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि इसमें ज़्यादा टाइम लगे, सिर्फ आपको हिम्मत चाहिए, और ये महीना जो है हिम्मत का महीना है। कुछ रिपोर्ट्स में आया है कि कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने सख्ती के साथ एडवाइस को फॉलो किया है, उन्होंने 10 दिनों के अंदर भी अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस, अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ को ठीक कर लिया है, उन्होंने अपनी इन्फ्लेमेशन को ठीक कर लिया है। कुछ लोगों ने 21 दिनों में किया, लेकिन ज़्यादा जो लोग हैं हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये रमज़ान शरीफ का महीना है, इसमें हम रोज़े भी रख रहे हैं, हमें रोज़ों का भी फ़ायदा है। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि किसी को नुकसान पहुँचे या ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर टैबलेट्स में जल्दी से कोई प्रॉब्लम पैदा हो, क्योंकि रोज़ों के साथ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसलिए जो मैं आपसे आगे फरमाने जा रही हूँ वो आपके लिए एक सिंप्लीफाइड प्रोग्राम होगा, जो कि आप रोज़ों में जिसका इख्तिताम कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको डाइट प्रोग्राम बताऊं, मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहूँगी जो हमारे शुगर के मरीज़ हैं जो रोज़ा रख रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट्स। सबसे पहले तो अगर आप टाइप 1 हैं या कि आपको इंसुलिन लेनी पड़ती है, आपको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। और अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं, आपको अपनी दवाइयों की रूटीन अपने जीपी के साथ डिस्कस कर लेनी चाहिए, ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की दवाइयाँ। अगर आप रोज़ा रख रहे हैं, हो सकता है कि आपको अपनी ब्लड शुगर को ज़्यादा चेक करना पड़े। अगर आपको लगता है आपको हाइपो हो रही है, यानी कि आपकी शुगर बहुत कम हो रही है, 4 से कम हो जाती है, आपको भूख लग रही है, पसीना आ रहा है, आपके होंठ सूज रहे हैं, आपको कपकपी लग रही है, चक्कर आ रहा है, या आपके दिल की धड़कन बढ़ गई है, आपको चाहिए कि आप फ़ौरन अपना रोज़ा तोड़ लें किसी मीठी चीज़ के साथ। और अगर आप 10 से 15 मिनट के अंदर बेहतर नहीं महसूस करते, आपको चाहिए कि आप जल्द से जल्द डॉक्टर से रब्ता करें। दूसरा ये है कि अगर आपकी ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाए, यानी कि आपकी शुगर 15 से ज़्यादा बढ़ जाए और आपको लगे कि आप बीमार फील कर रहे हैं, आप ठीक नहीं महसूस कर रहे, आपके पेट में दर्द है, आपकी सांस तेज़ी से चल रही है, और आपको लगता है कि आपको डिहाइड्रेशन हो रही है, जैसे कि आपके सर में दर्द है, या आपकी दिल की धड़कन तेज़ी से चल रही है, या आप में गनुदगी छा रही है, तो ये मेडिकल इमरजेंसी है और आपको जल्द से जल्द किसी डॉक्टर से रब्ता कर लेना चाहिए। तब मैं आपको बताऊंगी कि हम सेहत के लिए कैसे खा सकते हैं। तो मैं आपको एक डाइट प्लान दूंगी जो कि जिसे कि हम कहते हैं लो कार्ब, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंसुलिन जो है, जब हम चावल, आटा, आलू खाते हैं या हम मीठी चीज़ खाते हैं, हमारी बॉडी जो है इंसुलिन बनाती है, और कुछ कंडीशंस में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। ये जो खाने की अक़साम हैं, ये इनको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो इसलिए अगर हम जब लो कार्ब डाइट खाते हैं, उसके साथ हमारी बॉडी को कम इंसुलिन बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो सकती है। ये डाइट प्लान एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, और आपके इम्यून सिस्टम को भी ताज़ा कर देगी इंशाअल्लाह। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में फरमाया कि ये खाली खाना पीना एक सुतून है, इसमें हमें सोचना चाहिए कि हमारे जो दीन है वो हमें क्या बताता है, क्योंकि जिन लोगों का दीन पे अमल है उनकी सेहत अक्सर अच्छी रहती है। न्यूट्रिशन है, हिलना जुलना या एक्सरसाइज, वर्जिश, आराम, और अपनी नफ्सियाती ख्यालात और सोशल कनेक्शन, यानी कि रिश्ते नाते, इन सब को हमें बैलेंस करना पड़ता है अगर हमें अच्छी सेहत चाहिए। चलें सब शुरू हो जाएं। टाइम फॉर रीसेट।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ یہ رمضان شریف آپ کا واحد رمضان شریف ہوگا. انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی زندگی پہلے جیسے نہیں رہے گی, بہت بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں, آپ کو کچھ چھوٹا سا ہوم ورک کرنا پڑے گا. آپ کو چاہیے کہ آپ وزن لے لیں, اس پہ اپنا کلو گرام میں وزن چیک کر لیں. اپنی ایک ٹیپ میجر لیں, اس کو اپنی ویسٹ اور اپنی ہپس کو آپ میجر کر لیں, ناپ لیں, اور اس کو ڈائری میں لکھتے جائیں. پھر میں چاہوں گی کہ آپ ایک ڈائری رکھیں, اس میں آپ لکھیں کہ آپ کا موڈ کیسے ہے, اچھا ہے, آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ کو چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ اپسیٹ فیل کر رہے ہیں, اریٹیشن جسے ہم کہتے ہیں. آپ کی انرجی لیول کیسے ہیں, آپ کو ہر وقت تھکاوٹ ہے کہ آپ تازہ محسوس کر رہے ہیں, آپ کے سر میں درد یا مائیگرین ہو رہی ہے آپ کی جلد کی کیا حالت ہے, آپ کو کوئی ریش کوئی ایکنی ایسے نکل رہی ہے, اور آپ کے پیٹ میں کوئی سمٹم جیسے کہ آپ کو بد ہضمی, الٹی آنے کا فیلنگ, قبض اور بلوٹنگ جسے ہم کہتے ہیں, پیٹ کا پھولنا یا ہوا کی پرابلم, یہ سارا کچھ آپ اپنی ڈائری میں لکھ لیں. اور آپ اس ڈائری کو ہر ہفتے آپ اس میں کچھ لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ جو ہے ہمیں سب سے پہلے اپنی جسم کے ساتھ, اپنی باڈی کے ساتھ کنیکشن چاہیے, تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ہماری باڈی ہم سے کیا کہنا چاہ رہی ہے, ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہی ہے. کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا رک جائیں, تھوڑا سا اپنی زندگی کو سلو ڈاؤن کر لیں, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں, اور ہمارا جو جسم ہے وہ ہمیں کیوں دیتا ہے, ہمیں بتانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہم اس کی کمیونیکیشن کو سمجھ نہیں سکتے. یہ ہے کہ روزوں کے شروع میں اکثر لوگوں کو تھوڑی بہت ہی سمٹمز ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے سارے ان نقصان دہ چیزوں کو, ٹاکسنز کو, پوائزنز کو, کیمیکلز کو, جو پوائزنز فیٹ ہے ان کو سب کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے, ان کو جسم سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ جو ہے اس میں طاقت بھی استعمال ہوتی ہے, اور ہم اتنے ٹھیک نہیں فیل کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے جب یہ سارا کلیئر آؤٹ ہوتا ہے, بشرطے کہ ہم اپنی ڈائٹ کو اور روٹین کو ٹھیک رکھیں, پھر اس کے بعد ہمیں زیادہ انرجی آ جانی چاہیے. تو یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے دین میں یہ ہے کہ اگر آپ حرام کو جان لیں تو باقی سب کچھ حلال ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوا, یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں, اس سے آگے نہیں بڑھیں. اب میں جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی حدود نہیں ہے, لیکن یہ ہماری صحت کی حدود ہے. اس میں ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ان چیزوں سے پرہیز کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں بہت سارا فرق پڑے گا, انشاءاللہ باقی جو ہے ہماری آسان ہو جائے گا. اور سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ چینی سے اور آرٹیفیشل سویٹنر سے پرہیز کریں, مکمل پرہیز کریں. ڈرائیڈ فروٹ سے سوائے کھجور جو کہ سنت میں ہے, آپ ڈرائیڈ فروٹ سے پرہیز کریں, کیونکہ ان میں بھی بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے. خاص طور پہ اگر آپ روزہ توڑیں گے, آپ ڈرائی فروٹس لیں گے تو آپ کی لیور کے لیے, آپ کی کلیجی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. ملک چاکلیٹ سے پرہیز کریں, لیکن اس میں آپ ڈارک چاکلیٹ لے سکتے ہیں, بشرطے کہ آئیڈیلی ابو 85% ہونا چاہیے, لیکن اس ڈائٹ کے پرپس کے لیے آپ ملک چاکلیٹ سے پرہیز کریں. کینڈیز, سویٹس, بیکری سے کیک وغیرہ, بسکٹ, ڈونٹ. دوسرا جیسے میں نے پہلے فرمایا, جوس اور ایسی میٹھی ڈرنک سے آپ پرہیز کریں, شربتوں سے پرہیز کریں, کافی اور چائے سے پرہیز کریں, انرجی ڈرنک سے پرہیز کریں. اور جو ڈیپ فرائیڈ فوڈز ہیں جیسے کہ لائٹلی فرائیڈ ٹھیک ہے, لیکن جنہیں کہ آپ نے تیل میں بالکل ڈبونا ہے, جیسے کہ پکوڑے ہیں, ان سے آپ پرہیز کریں, انلیس آپ نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا ہے کہ آپ پکوڑوں کو شیلو فرائی یا لائٹ فرائی کر لیں. جو پروسیسڈ اور جنک فوڈ ہیں جیسے کہ آپ یعنی کہ بازاری کھانے, پیکٹ والے کھانے, اکثر ان میں 5 سے زیادہ انگریڈینٹس شامل ہوتے ہیں. اگر کسی بھی چیز میں 5 سے زیادہ انگریڈینٹس ہیں, آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. فاسٹ فوڈ
यहाँ पे यूके में अल्लाह का शुक्र है आजकल रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद किए हुए हैं क्योंकि कोरोना वायरस का रिस्क है। लेकिन यह है कि फ़ास्ट फूड अक्सर डीप फ्राई होती है और नुकसानदेह तरीके से तैयार की जाती है। ये है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हैं वो अल्लाह ताला की जब आप खलकत को बदलते हैं तो उसके साथ बहुत सारा नुकसान पैदा होता है और इस नुकसान को हम अभी समझ भी नहीं सकते। और आखिरी चीज़ ये है सीड और वेजिटेबल के ऑयल, जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया, कॉर्न ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया। ये जो सीड वाले ऑयल हैं ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह हैं क्योंकि इनमें फ़ैट का बैलेंस जो है वो ठीक नहीं है और उनमें इन्फ्लेमेशन पैदा होती है। अब ये तो हो गया जो नहीं खाना। सोच लीजिए कि ये बहुत छोटी सी लिस्ट है। बेसिकली मैं कह रही हूँ कि चीनी ना खाएं, मीठी चीज़ ना खाएं और इसमें जो है डीप फ्राई ना खाएं। अब ये है कुछ चीज़ों को हमें हद के अंदर रह के खाना है। याद रखें कि शुरू में मैंने हदीस शरीफ में फरमाया कि 1/3 खाने के लिए, 1/3 पीने के लिए, पानी के लिए और 1/3 हवा के लिए यानी खाली रखने के लिए। अगर हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं एक तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हमारा मूड ख़राब हो जाता है, हमें हिलने जुलने की हिम्मत नहीं रहती, सांस नहीं हम ले सकते हैं, हम इबादत नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ ये भी है कि हमारे पास देखें यहाँ यूके में तो हमारे पास शायद 8 घंटे हैं खाने पीने के लिए। लेकिन उसमें हमारे पास कुछ घंटे हमने सोना भी है, हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम है खाने पीने के लिए। इसलिए इसमें हम चूज़ कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हमने जो भी हमारे आगे पेश किया जाएगा हम उसको खाएंगे। यहाँ के हम इस टाइम में क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा ही मौका है खाने के लिए कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे, बेहतरीन और सेहत याफ्ता चीज़ें खाएंगे। ओके, तो ये है कि इसमें अब मैं फरमाऊंगी कि जो जिन चीज़ों पे आपने थोड़ी सी पाबंदी रखनी है, थोड़ी सी आपने नज़र रखनी है, उसमें यह है कि आप ट्रॉपिकल फ्रूट्स यानी केला, पाइनएप्पल, अनानास, आम, मेलन और पपाया ऐसे के जो फल हैं इनको आप ज़्यादती से ना खाएं। जैसे कि आप एक केला खा सकते हैं, आप एक पीस पाइनएप्पल का या मैंगो का ले सकते हैं, एक पीस मेलन का, पपाया का ले सकते हैं। दूसरा इसमें है कि दूध की ज़्यादती नहीं करनी चाहिए क्योंकि दूध में एक चीनी है जिसका नाम है लैक्टोज। अब हमारे जो बहुत सारे एशियन लोग हैं उन्हें लैक्टोज की इंटॉलरेंस है, यानी कि वो दूध को वैसे नहीं हजम कर सकते और कई लोगों को ये पता भी नहीं है। उसके साथ उनको अक्सर ब्लोटिंग और हवा पैदा हो जाती है। फिर इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि दूध की जगह आप चीज़ खा सकते हैं और फुल फैट चीज़ और फुल फैट योगर्ट खा सकते हैं, जिनमें आपको और भी कई फ़ायदे पहुँचेंगे। लेकिन इसमें यह है कि आपकी अक्सर जो उसमें शुगर जो है, डेयरी जो लैक्टोज है वो बहुत कम तादाद में होती है। यहाँ आप दूध को नट मिल्क के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि बादामों का दूध। इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा आपको तवज्जो स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स को देनी चाहिए, यानी कि रोटी, ब्रेड, चावल, पास्ता, आलू, कुसकुस ऐसी की जो चीज़ें हैं आपको चाहिए कि आप इन चीज़ों को आधी से कम आधी तादाद में कर दें। यानी कि अगर आप 2 चम्मच चावल के लेते हैं आप 1 चम्मच लें और इसको आप कोशिश करें कि आप होल ग्रेन में स्विच कर दें, यानी कि ब्राउन चावल, ब्राउन आटा, ब्राउन पास्ता आप खा सकते हैं। कुछ लोग आजकल जो हैं यूके में आप किनवा इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ की जगह बकव्हीट का आटा ट्राई कर सकते हैं, बादामों का आटा है, कोकोनट फ्लावर है, या अगर आप बेक करना चाहें आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आलू की जगह आप कद्दू और स्वीट पोटैटो, शकरकंदी नहीं, स्वीट पोटैटो और कद्दू और शलजम और ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यह है कि आप क्या खा सकते हैं। आप इनके अलावा आप सब कुछ खा सकते हैं। अल्लाह ताला की इतनी दी हुई नेमतें हैं, उन पे कोई पाबंदी नहीं है। सबसे पहले मैं कहूँगी कि आपको रेनबो खा लेना चाहिए,
اس سے یہ مراد ہے کہ آپ کے کھانے میں سارے رنگ موجود ہونے چاہیے، ریڈ، یلو، بلو، گرین، براؤن، سب کچھ آپ مکس کر کے ایک سیلڈ میں کھا لیا کریں۔ آپ کو چاہیے کہ بہت سارا پانی پئیں اور آپ فائبر کا استعمال کریں، یعنی کہ جب آپ اپنا براؤن فوڈ کھائیں، اپنی فروٹ سبزی کو کھائیں، اس میں آپ چھلکا رکھیں تاکہ آپ کو قبض کا پرابلم نہ ہو۔ اور اس کا بہت سارے اور بھی فائدے ہیں۔ جو اچھی فائبر ہے اس کا بلڈ شوگر ریگولیٹ ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ کی کولیسٹرول اچھی ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کے جو پیٹ میں اچھے بیکٹیریا ہیں وہ اس کو کھاتے ہیں اور اس کو ہضم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے فرمنٹڈ اور لائیو فوڈز، یعنی کہ تازی دہی جو آپ گھر میں بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں، یا چیز اور ایسی جو چیزیں جو تھوڑی سی پڑی رہتی ہیں، وہ نیچرلی ان میں اچھے بیکٹیریا آ جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جتنا بھی آپ آرگینک یا لوکل فوڈ کھا سکتے ہیں ضرور کھائیں، اور اس کا یہ ہے کہ ہم اپنی باڈی میں پیسٹیسائڈ اور ٹاکسنس کو کم رکھنا چاہتے ہیں۔ آج کل یہ موقع ہمارے پاس، ہم سب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ اپنے گارڈن میں اپنے باغ میں پھل لگا سکتے ہیں تو آپ ضرور لگائیں، کیونکہ گھر کی کھیتی باڑی کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور آپ کیا کھا سکتے ہیں؟ آپ انڈے کھا سکتے ہیں، گوشت، مچھلی، مرغی، یہ سارا کچھ آپ کھا سکتے ہیں۔ آپ ٹوفو کھا سکتے ہیں، آپ نٹس کھا سکتے ہیں، پینٹ بٹر کھا سکتے ہیں، آپ تمام جو سبزیاں زمین کے اوپر اگتی ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ آپ سیڈس کھا سکتے ہیں جیسے کہ چیئر سیڈس ہیں، برازیل نٹ ہیں، بادام ہیں۔ اور جو کھانے کے لیے آپ نے فیٹس چوز کرنے ہیں اس میں اولیو آئل بہترین ہے۔ اولیو آئل کو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کوکنگ میں استعمال کریں گے تو آپ کو ریفائنڈ اولیو آئل چاہیے، لیکن اگر آپ سیلڈ وغیرہ پہ ڈال رہے ہیں پھر آپ اچھی کوالٹی کا اولیو آئل استعمال کریں۔ آپ ایووکاڈو آئل استعمال کر سکتے ہیں، تھوڑا بہت تازہ جو بٹر گھی ہو سکتا ہے یا بٹر استعمال آپ کر سکتے ہیں، کوکونٹ آئل استعمال کر سکتے ہیں۔ سحری کے ٹائم کیا کھانا چاہیے؟ سحری کے ٹائم آپ کو چاہیے کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین چاہیے، لیکن جیسے کہ میں نے فرمایا اس ڈائٹ میں ہم نے بہت زیادہ کاربس نہیں کھانی، ان کو آپ نے کسی حد کے اندر رکھ کے کھانا ہے۔ آپ نے پانی کافی پینا ہے، آپ نے نمک کو کم رکھنا ہے، اور آپ نے میٹھی چیزوں کو کم رکھنا ہے۔ تو فرض کریں آپ پورج بنا سکتے ہیں ہول گرین اوٹس کے ساتھ، اس میں آپ نٹ کا ملک ڈال سکتے ہیں یا پانی ڈال سکتے ہیں، اس میں آپ یا مزید نٹس ڈال سکتے ہیں، سیڈز اور بیریز ڈال سکتے ہیں۔ آپ چاہیں کہ آپ اپنے فریزر میں فروزن بیریز رکھ لیں، ان میں بہت ساری وٹامنز ہو جاتی ہیں اور آپ ان کو کئی اپنے کھانوں میں مکس کر سکتے ہیں۔ یا آپ چاہیں تو آپ اوور نائٹ اوٹس کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ رات کو سونے سے پہلے جو اپنے اوٹس ہیں ان کو آپ دودھ میں بھگو دیں یا دہی میں بھگو دیں۔ اکثر دہی کے ساتھ بہت اچھا رزلٹ آتا ہے، اور اس میں آپ صبح کے ٹائم تھوڑا سا شہد ملا لیں اور نٹس اور سیڈ ڈال دیں تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ آپ انڈا کھا سکتے ہیں، آملیٹ کھا سکتے ہیں، اس میں آپ سبزی کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ آپ مچھلی کھا سکتے ہیں جیسے کہ سیمن ہے، اس کو آپ کریم چیز کے ساتھ کھا لیں، ایک پیس ہول میل ٹوسٹ کے ساتھ اور سائڈ سیلڈ کے ساتھ، اگر آپ کو زیادہ بھوک لگتی ہے اس وقت۔ لیکن اسموک سیمن سے بچیے کیونکہ اس میں بہت زیادہ نمک ہے۔ آپ تازہ پھل کھا سکتے ہیں، اس میں آپ چیا سیڈس اور گریک یوگرٹ ملا لیں، یا آپ ایووکاڈو کی سمودی بنا لیں جس میں ایووکاڈو، چیا سیڈ، ہنی، کوکونٹ واٹر، ایک ناشپاتی اور باداموں کا دودھ سارا مکس کر لیں، تو آپ کو طاقت بھی بہت آئے گی اور سلو ریلیز انرجی بھی ہوگی اور آپ کو ہائیڈریشن بھی مل جائے گی۔ پھر جو عرب قسم کے کھانے جیسے ہمس اور پھول ہیں یہ آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ جو ہماری بینز ہیں جیسے کہ دالیں اور بینز ہیں ان میں سٹارچ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو بریڈ کے بغیر کھا لیں تو آپ کے ٹھیک رہے گا کیونکہ ان میں پروٹین سورس ہے اور فائبر بھی ہے۔ افطاری کے وقت کیا کھایا جائے؟ افطاری کے وقت آپ ضرور کھجور کے ساتھ اپنا روزہ کھولیں۔ یہ ہے کہ کھجور میں زیادتی نہ کریں، اگر آپ کی کھجور بڑی ہے تو آپ ایک کھجور کھا لیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آڈ نمبر ہیں جیسے 1 یا 3 یا 5، تو اگر آپ کی چھوٹی کھجور ہیں آپ 3 بھی کھا سکتے ہیں۔
میٹھی ڈیپ فرائیڈ یا فیٹی کھانے جو ہیں ان سے بچیں، کیونکہ ان کے ساتھ ان کو ہضم کرنے میں آپ کو پرابلم ہوگی اور آپ کو سینے میں جلن ہو سکتی ہے، ہارٹ برن۔ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، رینبو کلر کا سیلڈ بنائیں جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو آپ چاہیں آپ کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ اس میں آپ چینی نہ ایڈ کریں، آپ کی گرینز ہول گرین ہوں، آپ نے ڈیپ فرائی نہ کیا ہو، آپ کا کھانا پروسیس نہ ہو، اور آپ نے اپنی اسٹارچی فوڈ آلو چاول پاستا اور بریڈ جو ہے روٹی ہے اس کو آدھا کر دیا ہو۔ اب یہ جانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ کافی اور ڈسکس کر سکتی ہوں، لیکن میرے خیال سے شروع کرنے کے لیے آپ کو آج کافی معلومات مل چکی ہے جس پہ میں چاہتی ہوں کہ آپ عمل کریں۔ اکثر لوگوں کو یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ سپر فوڈ کیا، کون سا کھانا سب سے بہترین ہے۔ اس میں یہ کہ ایک تو جو میں آپ کو تھوڑے سے کھانوں کے فوائد بتانا چاہ رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل محسوس نہیں ہوتا، شرم نہیں آتی، یا اللہ تعالیٰ کو بالکل اس چیز کی فیلنگ نہیں کہ وہ کسی بھی چھوٹی سی چیز سے ہمیں عبرت حاصل کرا دیں، یعنی کہ اس کی مثال ہمیں دیں۔ تو یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ اکثر ہم بڑی چیزوں کی بات کرتے ہیں، کیلوریز کی، پروٹین کی، فیٹ کی، کاربوہائیڈریٹ کی، لیکن دن بدن ہمیں پتہ چلتا جائے جیسے کرونا وائرس ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن ہمیں آنکھوں سے بھی دکھائی نہیں دیتی، لیکن ہم اس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ اور ایسی کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن اگر ہم فریش یا تازی اور ویریڈ فوڈس نہ کھائیں، کئی چیزیں جو کہ ہمارے جسم کے لیے، ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں جو کہ ہمیں نہیں ملتی۔ اس لسٹ میں نے کچھ چیزیں دی ہوئی ہیں جو کہ میں سوچ رہی شاید آپ ٹرائی کرنا چاہیں، کچھ چیزیں جن کا ہمیں پتہ ہے لیکن ان کی صحت کے بارے میں ان کے فوائد کا ہمیں نہیں پتہ۔ سب سے پہلے کھجور ہم سنت کے طور پہ کھاتے ہیں۔ کھجور واحد پھل ہے جس کے اندر امینو ایسڈ ہے، یعنی کہ پروٹین ہے، اور اس میں کئی جو ہیں وٹامنز اور منرلز ہیں اور فائبر ہے، یعنی کہ بہت مفید چیز ہے۔ لیکن لازمی بات اس میں شوگر ہے، تو یہ کسی حد کے اندر ہے کہ کھانی چاہیے۔ چیا سیڈ جو ہیں، جو کہ کالی سیڈس ہیں، ان میں اومیگا 3 کافی ہے جو کہ انفلیمیشن کے ساتھ لڑتی ہیں، اور یہ ہمیں فش جیسے سیمن ہے اس میں بھی اومیگا 3 ملتی ہے۔ پھر جو انار ہے، انار جو ہے بہت پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یعنی کہ جو بیڈ کیمیکلز ہیں جسم کے اندر ساتھ لڑتا ہے اور ان کو ختم کر دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انار کے ہر دانے میں جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ پھر یہ کہ جو سمندری پھل ہیں، سمندری سبزیاں جنہیں ہم سی ویڈ کہتے ہیں، سی ویجٹیبلز، اس میں ڈلس، کیلپ اسپریڈینا، ڈلس میں کافی ساری آئرن ہو جاتی ہے، ان میں اومیگا 3 بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگین پھر سے ان میں اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ انفیکشن کے ساتھ اور بیماری کے ساتھ لڑتے ہیں۔ بلو بیریز اور ایلڈر بیری جو ہیں ان کی کچھ اینٹی وائرل پراپرٹیز ہیں، یعنی کہ وائرس کے ساتھ ہی لڑتی ہیں۔ ہلدی ہے جس میں سرکیومن ہے، جس میں نے پہلے کہا اس کو کالی مرچ کے ساتھ لینا چاہیے۔ انڈا جو ہے، انڈا بہت مفید چیز ہے، جو انڈا کھا لے اس کا پیٹ بھرا رہتا ہے، انڈے جیسے ہی سیٹسفائنگ فوڈ کوئی نہیں ہے، اور انڈے واحد ان کھانوں میں سے جس میں وٹامن ڈی بھی موجود ہے اور کئی اور بھی وٹامنز اس میں موجود ہیں۔ پھر ہم نے نٹس کا استعمال کیا جیسے بادام اور برازیل نٹس میں سیلینیم ہے جو انفیکشن کے ساتھ لڑتی ہے، انفلیمیشن کے ساتھ لڑتی ہے۔ پھر بروکلی ہے، بروکلی جیسی سبزیاں، ان میں این ایسیٹائل سسٹین ہے، اگر ہماری باڈی میں انفلیمیشن ہو تو یہ بہت جلدی سے ختم کر دیتی ہیں۔ بروکلی جو ہے اگر آپ کچھ خراب کھا لیں، یعنی کہ میٹھی چیز کھا لیں، تو آپ فوراً اس کے ساتھ بروکلی کھا لیں۔ جو تازی اور اصل ہنی ہے، شہد، اس میں نیچرل انفیکشن کے ساتھ لڑنے والی اینٹی بایوٹک سمجھ لیں آپ، یا اینٹی مائکروبیل پراپرٹیز ہیں، اور ایسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں، تمام نعمتوں میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، اور یہ ہے اس لیے میں عرض کروں گی کہ وٹامن ڈی یا وٹامن سی کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی ڈائٹ کو جتنا بھی آپ ویریڈ رکھ سکتے ہیں اور اس میں جتنی ورائٹی آپ لا سکتے ہیں آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی۔
اچھا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس پروگرام کا کچھ فائدہ پہنچا ہوگا. اگر آپ کو کچھ فائدہ پہنچا ہے تو پلیز اللہ تعالیٰ کے آگے ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا تو مجھے معاف کر دیں. جزاكم الله خيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.